अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम मेरी राय के साथ। और आज बड़ा मैंने मुनफरिद सा मौजू आप लोगों के साथ गपशप के लिए चुना है। और ये मौजू है जी मस्जिद का किरदार। मस्जिद का क्या किरदार हो सकता है हमारी जनरल ज़िंदगी के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत केयरफुल होकर ये सारी कुछ बात करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी एक में बता चुका हूँ। मैं कोई आलिम नहीं, मैं एक आम गुनाहगार आदमी हूँ जो कि आप ही की तरह ज़िंदगी गुजारता है। और उसमें कई सारी नेकियां और बदियां साथ साथ पैरेलल चल रही होती हैं। खुदा जाने कोई नेकी होती भी है या नहीं है, और खुदा जाने किस किस जगह कौन कौन से गुनाह हमसे सरजद हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। सबसे पहली बात तो मैं अक्सर औकात एक चीज़ को देखता हूँ, और वो ये देखता हूँ कि सुन्नत तरीका क्या है जिसके तहत हम अब मस्जिद का किरदार डेवलप कर सकते हैं। मस्जिद, अगर हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को थोड़ा सा भी स्टडी करें तो देखें एक मस्जिद जो है वो माशरे का सबसे पावरफुल सतून था उस दौर में। ओवर द टाइम हमने मस्जिद को बिल्कुल अगर मैं बहुत एहतियात के साथ अल्फाज इस्तेमाल करूं तो हमने मस्जिद को सरे बाज़ार लाकर खड़ा कर दिया। हर चीज़ कारोबार बन गई, और जिस तरह बाकी सारे मामलात, हॉस्पिटल बिज़नेस इंस्टीट्यूशन बन गया, इसी तरह स्कूल बिज़नेस इंस्टीट्यूशन बन गया, और हमारे फलाही इदारे बिज़नेस इंस्टीट्यूशंस बन गए। इसी तरह किसी कदर मसाजिद भी बिज़नेस इंस्टीट्यूशंस बन गई। या फिर आप ये कह लें कि एक शोबाजी का या एक अपनी बड़ाई मारने का एक ज़रिया बन गया। मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर औकात मुझे देख कर ये दुख ज़रूर होता है कि बहुत सारे लोग जो मस्जिद की खिदमत कर रहे होते हैं या मस्जिद से होने वाली खिदमत का किसी न किसी तरीके से हिस्सा बन रहे होते हैं, वो उसके बाद थोड़े बहुत उसके अंदर महसूस भी कर रहे होते हैं कि शायद मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो बाकी पूरा मोहल्ला नहीं कर रहा, और मैं इनसे ज़्यादा आला व रफ़ा हूँ। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमारी ज़िंदगियों के ऊपर आ चुका है, और ये पुराने दौर में नहीं होता था। हर शख्स अपने हिस्से का किरदार अदा करता था, ये सोचे समझे बगैर कि इसका मुझे रिज़ल्ट आउटपुट क्या आएगा। अगर हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो मस्जिद में कई किस्म की पंचायतें और कई किस्म के मामलात हल होते थे। बहुत सारे मैटर्स मस्जिद में हल होते थे। और आप एक, अगर इसमें मैं दुनियावी तौर के ऊपर अभी अगर एक बात करूं जदीद दुनिया की, आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए कि जब क्रिश्चियंस के अंदर शादी का फंक्शन होता है तो वो जो है वो पादरी को जो उनका होता है उसको वो अपने पास नहीं बुलाते, बल्कि ख़ुद चल के चर्च में जाते हैं और वहाँ पे जाके इजाब व कबूल होता है और उसके बाद उनकी शादी डिक्लेयर होती है। इसी तरह जब हिंदुओं के अंदर भी शादी की रस्म व रवाज होती हैं तो ये गालिबन मंदिर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाके अपनी शादी की रसूमात को अदा करते हैं। हमारे एक नज़रिए के अंदर जो मस्जिद के खतीब साहब या मस्जिद के मुंतज़िम या जो निकाह ख्वाह होते हैं, ये एक बड़ा मोतबर रुतबा का एक इनकी डेजिग्नेशन है और बड़ा एक कह लें एक काबिल एहतराम रुतबा है। और हम उनको क्या करते हैं, हम उनको चंद पैसे दे के तो उसके बाद हम उनको कहते हैं कि जी मौलवी साहब उधर ही आ जाना। उसके बाद मौलवी साहब को हम सबसे पहले तो किसी ऐसी कुर्सी के ऊपर बिठाते हैं जहाँ के ऊपर हवा भी ना आए और जहाँ के ऊपर बस मौलवी साहब सिर्फ सांस लेते रहें और वो उतनी देर तक ज़िंदा रहें जब तक कि निकाह पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद जो ही निकाह का टाइम आता है तो एक बंदा पीछे से जाके कहीं से मौलवी साहब को उठा के लाता है और उनको फुल प्रोटोकॉल दे के और उनको स्टेज के ऊपर बिठा के और उसके बाद उनसे निकाह हम लोग मुकम्मल करवा लेते हैं। और उसके ठीक 1 मिनट के बाद उन मौलवी साहब को पहचानने से भी इनकारी हो जाते हैं। और उसके बाद जो बड़े हाजी साहब होते हैं अक्सर औकात वो जब उनसे कोई बंदा कहता है कि जी मौलवी साहब ने कितने पैसे देने हैं, तो हाजी साहब उस वक्त वहाँ पर आवाज़ लगाते हैं कि भाई हमें 500 दे के या 5000 या जो भी व्हाट्सएवर दे के फारग करो। तो ये हमारा एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमने अपनी सोसाइटी पे क्रिएट किया है। होना तो ये चाहिए था कि लड़का लड़की या एटलीस्ट लड़का बजाते खुद उठ के जाके एक बड़े ऑनरेबल तरीके से मस्जिद के अंदर जाके हम लोग निकाह करते, जिससे मस्जिद का भी तकद्दुस पामाल ना होता और वो जो खतीब साहब या निकाह ख्वाह साहब वहाँ पर मौजूद हैं वो उनकी भी इज़्ज़त अफजाई होती और उनकी जो भी खिदमत खातिर करनी है हम वहाँ पर कर आते। माज़रत मेरी बहुत सारी बातें शायद आपको चुभें, लेकिन अक्सर औकात मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है, मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ आपको ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ही मबनी मिलेगी। इसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो मिर्च मसालेदार हो
اور آپ کو بڑی رنگینیوں سے پر مبنی ہو، بڑا سادہ سادہ سیدھا سادہ جو معاشرتی حالات ہیں ان کے اوپر مبنی کانٹینٹ ہوتا ہے جنرلی۔ اچھا، اس سارے کچھ کے اندر ایک چیز ہم اور بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑا ایک لوگوں کے یا کہہ لیں فخریہ انداز میں چل رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم لوگ بھی آج جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں مسجد کے اندر۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ ہم پر 5 وقت کی با جماعت نماز فرض کی گئی ہے؟ کبھی میں اور آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے علاوہ گئے؟ جی بالکل گئے ہوں گے، الحمدللہ گئے ہوں گے، لیکن کتنی دفعہ؟ کیا میں اور آپ یا ہم سب آن دا ہول بحیثیت مجموعی جو ہے وہ وہاں پر ہم لوگ ریگولر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آئی ایم ویری مچ شیور آپ کبھی جا کر کسی ورکنگ ڈے کے اندر یا کسی ریگولر دن کے اندر آپ کسی عصر کی نماز کے اندر یا کسی ظہر کی نماز کے اندر مسجد کے اندر جائیں، آپ یقین کریں مسجد کا 1/4 ہال نہیں فل ہوا ہوتا۔ یعنی آپ وہاں پر اٹینڈنس اور وہ لوگوں کی خوب چاہت، اور اس میں سے بھی اکثر اوقات میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ کہتا ہوں، اکثر اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی اپنی ملازمت سے جان چھڑانے کے لیے یا اپنے گھر والوں کے ظلم و ستم یعنی مالکان کے ظلم و ستم سے فرار حاصل کرنے کے لیے، یا آج کل کے دور میں اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہمارا ایک، میں آپ کو سوری آپ کی ایک بات کاٹ کے نا بیچ میں اس نے اپنی ہی بات کاٹ کے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اللہ جنت نصیب کرے۔ ہمارے پاس ایک چوکیدار ہوتا تھا، تو 3-4-5 سال ہو گئے وہ فوت ہو گیا ہوا ہے، تو وہ بڑا فقہی مسائل کے اوپر بڑا ہارڈ کور اس کا بیہیویئر تھا، اور وہ بڑا کٹر اہل حدیث تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی چاچا آپ اکثر اوقات ایسا ہے کہ میرے ساتھ جمعہ تو نہیں پڑھتے کسی دیوبندیوں کی مسجد کے اندر یا بریلویوں کی مسجد کے اندر، تو جب رمضان آتا ہے تو اس وقت آپ دوڑ کے تو دیوبندیوں کی مسجد میں گھس جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیا، لیکن مجھے اب ظاہری بات ہے اس چیز کا اشتیاق تھا سوچنے کا کہ یار یہ بندہ تو کسی دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ رمضان والے دنوں کے اندر یہ دیوبندی کی مسجد میں چلا جاتا ہے؟ بہرحال میرے اصرار کے اوپر انہوں نے بتایا کہ جی میاں صاحب اتنے اے سی لگے ہوتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا یار واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہماری دینی تبلیغ سے زیادہ ان اے سیوں کے اندر زیادہ طاقت ہے الحمدللہ، جو کہ ایک مسلمان کو اس فقے سے نکال کے دوسرے فقے تک لے آئے ہیں صرف ٹھنڈک کی بنیاد کے اوپر۔ تو یہ تو ایک ریالٹی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم لوگوں نے ساری چیزوں کو بڑا اور ٹریک کے اوپر چلا دیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ کوئی بھی فقہ ہو، آپ کسی بھی مسجد کے اندر چلے جائیں۔ میں بڑا تھوڑا سا لبرل قسم کا مسلمان ہوں الحمدللہ، میں تقریباً ہر قسم کی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے حقیقت بات ہے جس دن مجھے اپنی نماز کی رسید مل جائے گی کہ جی ہاں جی یہ قبول ہو گئی، اس دن میں آپ لوگوں کے اوپر بھی اعتراض کر سکتا ہوں کہ بھئی آپ کی نماز فلانی جگہ ہوئی ہے یا فلانی جگہ نہیں ہوئی۔ جب تک مجھے اپنی ہی نماز کی رسید نہیں ملی کہ بھئی یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ڈیفینیٹلی یہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب جس دن یہ قبولیت کا وقت آئے گا، ہم تو اللہ تعالیٰ سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری نمازیں پڑھی ہوئی، ہماری کوششیں کی ہوئی قبول کر لے جتنی بھی ہم نے کی۔ تو جب میں کسی کی اپنی نماز کی گارنٹی نہیں دے سکتا، تو میں آپ لوگوں کی نماز کے اوپر اعتراض کرنے والا ہوتا کوئی نہیں۔ لہٰذا میں تو بڑا لبرل سا آدمی ہوں اس میٹر کے اندر کہ مجھے جدھر بھی نماز پڑھے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں ہم، اور اپنی پیشانی زمین کے اوپر لگا دیں اور اللہ اس کو قبول کر لے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم نے ایک اور بیہیویئر دیکھا ہے کہ مسجد کے اوپر سپینڈ کرنے والے جو لوگ ہیں، 2 قسم کے لوگ میں نے دیکھے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ بڑی مشکل سے اپنے گھر میں، یعنی ایک مثال انہوں نے لیٹ سپوز 2 3 4 5 10 کروڑ روپے میں اپنا گھر بنایا ہوا ہے، جب مسجد کے اوپر سپینڈنگ کی باری آتی ہے تو وہ بڑی مشکل سے ایسے کر کے بڑا سوچ سمجھ کے کوئی 200 روپیہ نکالیں گے، اور اس کے بعد بڑے چوڑے چوڑے ہو کے نکلیں گے کہ جی آج میں نے مسجد کے لیے 200 روپیہ دیا ہے، اور شاید سب سے زیادہ اس کا جو ڈونر ہے وہ میں ہی ہوں کہ میں 200 روپیہ آج دے کے نکلا ہوں۔ سیکنڈلی ایک چیز اور ہے کہ مسجد کے اینڈ کے اوپر بھی میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ اکثر اوقات مسجد ایسے ہوتی ہے ہماری کہ اس کا کام ختم نہیں ہوتا، اور وہ ختم کبھی کبھی مجھے اس چیز کا ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ شاید جان کے اس مسجد کا کام ختم ہونے نہیں دیا جا رہا۔
اس وجہ سے تاکہ اس کام کی بنیاد کے اوپر مسجد کے اندر جتنے نمازی آئے ہیں ان سے جھولی جو بھری جاتی ہے، کوئی 5 دے رہا ہوتا ہے، کوئی 10، کوئی 15، 20، 50 ہزار، وہ جو بھی دے رہا ہوتا ہے وہ سلسلہ کار تا قیامت چلتا رہے۔ اگر وہ مسجد کی کمپلیشن ہو جائے گی اور اس کی کنسٹرکشن مکمل ہو جائے گی تو ممکن ہے کہ جھولی بھرنے والے اور وہ جو بہت سارے لوگ چندہ اور خیرات اور صدقات دینے والے ہیں، ممکن ہے کہ وہ اس چیز سے اجتناب کریں کہ اب تو کام مکمل ہو گیا اور اس سارے کچھ کی ضرورت کیا ہے۔ یہاں پر میرے پاس ایک بڑی اچھی ایک مثال موجود ہے، اور جس کو سیلف سسٹینیبل پروجیکٹ کے اندر ہم کنورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے، میں الحمدللہ اکثر اوقات وہاں پر جانے کا اتفاق ہو جاتا ہے مجھے، اور میں وہاں پر دیکھتا ہوں وہاں کسی قسم کے چندے والا ڈبہ عام طور پہ آپ کو نظر نہیں آتا، خفیہ طور پہ 2-3 جگہ پڑے ہوئے ہیں مجھے اندازہ ہے، لیکن عام حالات میں وہاں پر فرنٹ پہ کوئی ایسا آپ کو نہیں نظر آتا۔ اس کے علاوہ جھولی پھیرنے والا وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، جو اس طرح کر کے کپڑا لے کے لوگ پھرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اپنے چندہ صدقہ خیرات ڈالیں، تو ایسا وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تھرڈلی یہ کہ ایک جو بہت پاورفل سسٹم انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 5، 10، 15، 20 مخیر حضرات جتنے بھی ہیں اس علاقے کے جو کہ اس چیز کو افورڈ کرتے ہیں، انہوں نے آپس میں ہی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں آپس میں تقسیم کی ہوئی ہیں مسجد کی خدمت کے لیے۔ یعنی اس میں بجلی کے بل ہیں، ٹیکسز تو نہیں ہوتے خیر، لیکن پانی کے بل ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جنرل آپ کی کلیننگ وغیرہ ہوتی ہے، پنکھے ہیں آپ کا، ان میں بڑا انہوں نے اچھا گرمیوں کے اندر پانی کے سپرے کا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ نمازیوں کو لیے ایک ٹھنڈک کا سا سما موجود رہے۔ اس کے علاوہ جنریٹر کسی نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے، کسی اسپیسیفک بندے کا جن کو میں جانتا ہوں، وہ ان کی پیٹرول کی سپلائی کرتے ہیں وہاں پہ، اور یہ سارا کچھ ایک میوچول بیس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی شخص کی ذمہ داری کچھ لگی ہوئی ہے، کسی شخص کی ذمہ داری کچھ لگی ہوئی ہے، اور بغیر کسی کی عزت نفس کے اوپر حرف آئے ہوئے، بغیر کسی کی تضحیق ہوئے ہوئے، ایک بڑے سسٹمیٹک اینڈ آرگنائزڈ مینر کے اندر وہاں پر آپ کو 365 ڈیز اے ایئر صاف ستھرے اس میں وہاں پہ واش رومز ملتے ہیں، مسجد کے اندر سارا ماحول ملتا ہے، پانی کا سسٹم ملتا ہے، چلرز چل رہے ہوتے ہیں، اے سی ورکنگ آرڈر میں ہوتے ہیں۔ آج کل کے بھی ماحول میں جنریٹر ہر وقت سٹینڈ بائی ہوتا ہے، اے سی مطلب ان کے مکمل میرا خیال ہے کافی سارے اے سی لگے ہوئے ہیں اور وہ چل رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ورکنگ آرڈر میں ہوتی ہے۔ تو ایسا بھی سسٹم ہم لوگ کر سکتے ہیں جو کہ بغیر تھوڑی دیر بعد اعلان کیے ہوئے کہ حضرات اتنے پیسے چاہیے، اتنے پیسے چاہیے، ہم کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ اور ڈیزائن کر لیں کہ جس کے اندر یہ ایک کنٹینیوس اور سیلف سسٹینیبل ادارہ مسجد کا بن جائے۔ ایک چیز میں اور بڑی غور کرتا ہوں، اور جس چیز کے اوپر میں بڑا تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے الحمدللہ پاکستان میں کافی سارے یا تو نہیں لیکن چلیں تھوڑے بہت شہروں میں گھومنے پھرنے کا اتفاق ہوا، اکثر اوقات رستے میں کہیں نماز پڑھنے کا بھی اتفاق ہو جاتا ہے۔ ایک چیز میں اکثر اوقات غور کرتا ہوں اور وہ یہ کرتا ہوں کہ ہم نے مسجد کے اندر بڑی خوبصورت ٹائلز لگائی ہوتی ہیں، بڑا اچھا اس کے اندر کارپٹ بچھا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی اچھی کاشی کاری، مینا کاری اور پتہ نہیں پینٹ اور کیا کیا کچھ، اور ساؤنڈ سسٹم، اور وہ جو اوقات نماز ہوتا ہے وہ بھی 40-50 ہزار روپے کا لگا ہوتا ہے، لیکن اسی مسجد کے جو واش رومز ہوتے ہیں وہ واش رومز اس قدر گندے گلیز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہوتا، اور اس کی کوالٹی اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ اکثر اوقات ان مسجد کے واش رومز کو استعمال کرنے کے بعد بجائے آپ کو صفائی کا احساس ہونے کے، آپ کو ایک گندگی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ گندگی کا احساس ہمارے اندر کے انسان اور اندر کے مسلمان کی اصلی عکاسی کرتا ہے۔ برائے مہربانی اس چیز کو بھی غور کریں۔ میں اکثر اوقات ایک افسردگی کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں، ہمارا کیونکہ بزنس ہے تو وہ اوقات نماز جو ہم تقریباً 20,000 روپے سے 50-60 ہزار روپے تک ہم سے لوگ لے کر جاتے ہیں، اکثر اوقات میں ان کے وجہ سے اور اپنی کہہ لیں اس ویڈیو کے توسط سے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم 50,000 روپیہ اس اوقات نماز کے اوپر لگاتے ہیں تو ہمارا یہ فرائض میں شامل ہے کہ ہم 50,000 روپیہ ایٹ لیسٹ واش رومز کے سسٹم پہ بھی ضرور لگائیں اور وضو خانے کے اوپر بھی لگائیں، تاکہ جو ایک صفائی نصف ایمان ہے، جو ایک بیسک ایسنس ہے نماز کا،
وہ کم از کم ضرور حاصل ہو سکے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مساجد کے واش روم یوز کرنے کے بعد بجائے آپ کو پاکی کا احساس ہونے کے، آپ کو ایک گندگی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر ڈاؤٹس کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میرے کپڑے پاک رہے ہیں کہ نہیں رہے، میں اب نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ تو یہ بڑے سارے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ اپنی مساجد کو اپنے سسٹمز میں سے آؤٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اس سارے کچھ کے اندر ایک اور چیز بڑی ایک عجیب سی ہے، مجھے نہیں پتہ کہ میں اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے ماضی میں دیکھیں تو مساجد کی تعداد بہت کم تھی۔ اب اگر آپ دیکھیں اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھیں، ایک دو فقلان کے اندر آپ کو ایک نہیں دو نہیں کئی مسجد مل جاتی ہے، ایک نہیں دو نہیں واقعی کئی مساجد مل جاتی ہیں۔ کسی میں 1 بجے جمعہ ہو رہا ہے، کسی میں 1:15، کسی میں 1:30، 2، 2:30، بڑے 3 بجے تک آپ دیکھ لیں تو اس میں جمعہ کی نمازیں ہوتی رہتی ہیں اور ساری نمازیں ہوتی ہیں، لیکن نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہمیں مساجد کی ضرورت ہے مزید یا نمازیوں کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی تصویر کا ایک رخ دیکھا جائے تو یہ بڑا ایک روشن پہلو ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں کون ہوتا ہوں، یعنی میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی شخص کو نیکی کے عمل سے روکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، وہ اس نے ایک جگہ دکھی اور اس کو مسجد کے لیے اس نے منتخب کیا، اور اپنی آخرت کے لیے اور دنیا کو سنوارنے کے لیے اس نے مسجد کا وہاں پہ سنگ بنیاد رکھا اور مسجد کی تعمیر کی۔ تو میں کون ہوتا ہوں، بالکل بجا۔ لیکن کیا اس کے اندر اتنے نمازی بھی موجود ہیں؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید ہمیں مزید مساجد بنانے کی نسبت جو ایگزسٹنگ مساجد ہیں، ایگزسٹنگ مساجد کے ماحول کو ہم فردر فرنش اور فربش اور اس قسم کے اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، جس سے نمازیوں کا رجحان مسجد کی طرف بڑھے، جس میں میرے نزدیک ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہے کہ اگر ہم میں سے مخیر حضرات، اب جدید دور میں سولر سسٹم کا بڑا اچھا رجحان آیا ہوا ہے، تو اگر مساجد کو کچھ لوگ احباب مل کے یا ایون چندہ خیرات سے سولر سسٹم کے اوپر کنورٹ کریں اور اس میں کوئی ایک آدھا اے سی لگا دیں، تو میری ذاتی رائے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر اے سی کے لالچ میں بھی آ کے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو شاید آپ کے اور میرے اس کے اندر سسٹم کے اندر بہتری آئے۔ اسی طرح اگر مساجد کے واش رومز کو بڑا ہی نیٹ اینڈ کلین ڈیزائن کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ مارکیٹ میں بے شمار وہ لوگ جو مساجد کے ٹوائلٹس یوز کرتے ہیں وہ ٹوائلٹ یوز کرنے آئیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو نماز پڑھ ہی جانے ہیں۔ تو اسی طرح وہ نماز کے عادی بن سکتے ہیں۔ آپ اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، میں اپنا کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، مساجد کے لیے جگہ ایلوکیٹ ہونی چاہیے، مساجد بننی چاہیے، لیکن جو ہماری آلریڈی بنی ہوئی مساجد ہیں ان میں کئی مساجد کے ایسے حالات ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ویسے حالات نہیں ہونے چاہیے۔ وہ تمام جگہیں جہاں پہ حالات ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے، وہ بڑی ہی ویل ڈیکوریٹڈ، ویل آرگنائزڈ، ویل مینٹینڈ اور بڑی ہی اپ گریڈڈ ہیں، اور وہ انسٹیٹیوشن جہاں سے ہماری آخرت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے اس کو ہم نے بالکل لاوارث چھوڑ دیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری باتوں کے اوپر آپ ضرور غور کریں گے۔ اللہ حافظ۔